शातिर औरत मेरी दुश्मन है और मैं चालाक और मक्कार और शातिर औरत की दुश्मन हूँ। और मैं इज्जत करती हूँ, मुकाम देती हूँ उन औरतों को जो ज़हीन है, समझदार है, बाशऊर है, घर बसाने वालियाँ हैं, सादगी अपनाने वालियाँ बाहया औरतें हैं। आपने सुना होगा कि अक्सर लोगों को ये समझा रहे होते हैं कि अपने दुख सिर्फ अल्लाह के सामने शेयर करो। साइकोलॉजिकली जो है वो थ्रेट फील करेंगे अपने माइंड की तरफ से। जब हम रोकते हैं लोगों को तो लोग वही अटेम्प्ट करते हैं जिससे उन्हें मना किया जाता है। जो बंदा भी गलत काम कर रहा हो, आपने उल्टा उसको ये कहना है कि हाँ करो, बहुत अच्छा काम है। लोगों को ये बताना और समझाना या नसीहत करना छोड़ दें कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि लोगों ने आपकी बात नहीं माननी। जो अपनी एहसास कमतरी को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए या अपनी कमतरी पर एहसास बरतरी शो करने के लिए उस शख्स को तकलीफ देते हैं जो उनसे बेहतर होता है। पर लोग जो है वो आपके अंदर का दुख नहीं देखते, बल्कि आपके अंदर छुपे हुए दुख की खोज लगाते हैं और फिर उसका तमाशा एंजॉय करते हैं। आपके खिलाफ साजिशें तो करेंगे ही, लेकिन आपके खिलाफ गलत जुमलों का इस्तेमाल भी करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग किसी जहर से कम नहीं होते जो आहिस्ता आहिस्ता अपना जहर जो है वो लोगों के दिमागों में इंडोज कर रहे होते हैं, साजिशी होते हैं। माजरत, आप एंकर नहीं हैं, मैं नहीं तस्लीम करती आपको एंकर, क्योंकि आपके पास तजुर्बा नहीं है, आपके पास तलफ़ुज़ की अदायगी नहीं है। आपको मेरी बात बहुत जहर लगेगी, मैं भी जहर लगूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको जहर लगूं, क्योंकि मैं सच और हक की बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, एक और वीलॉग के साथ मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। जब भी किसी इंसानी फितरत है कि किसी शख्स को मना किया जाता है कि तुमने ये काम नहीं करना, वो वही काम दोहराता है और वही काम करता है। अब सूरत हाल ये है कि जिस चीज़ से मना किया जाए, इंसानी फितरत जो है वो इसको बरक्स है कि जिसको मना किया जाए वो वही काम करने की तरफ राग़िब होगा। एक शख्स जिसको आप मना कर रहे हैं, या एक बच्चा, छोटा बच्चा जिसको आप मना करेंगे कि ये नहीं करो, ये सही नहीं है, ये गलत है, तो वो बच्चा क्या करेगा कि वो वही काम दोहराएगा, क्योंकि वो ये करके देखना चाहता है कि इस काम में उसको कितनी राहत मिलती है, कितना सुकून मिलता है और इसमें क्या फ़ायदा होता है। जबकि माँ बाप या कोई भी बड़ा या कोई भी एक्सपर्ट, जिसमें हमारे नफ्सियात भी शामिल हैं, अगर आपको समझाते हैं कि आपने इस काम को नहीं करना, ये आपको बिहेवियरल इशू देगा या आपके बिहेवियर में जो है वो ड्रॉप सीन आ जाएगा, या आप साइकोलॉजिकली जो है वो थ्रेट फील करेंगे अपने माइंड की तरफ से। जब हम रोकते हैं लोगों को तो लोग वही अटेम्प्ट करते हैं जिससे उन्हें मना किया जाता है। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसी टिप देने लगी हूँ कि आप किसी को भी मना ही ना किया करें कि ये काम नहीं करना। साइकोलॉजिकली आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि जो बंदा भी गलत काम कर रहा हो, आपने उल्टा उसको ये कहना है कि हाँ करो, बहुत अच्छा काम है, तुम्हें इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है और तुम्हें इससे बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इससे तो बिल्कुल अल्लाह ताला नाराज़ नहीं होते और इससे तो बंदों में भी जो है वो आपकी इज़्ज़त बरकरार रहती है। उस शख्स को अपने अंदर शर्मिंदगी फ़ील होगी और वो शख्स इस चीज़ को मानना शुरू कर देगा कि वो एक गलत ट्रैक पर है। मौला अली फरमाते हैं कि दो ही लोग आपको समझ सकते हैं, एक वो जो आपकी तकलीफ़ से गुज़रा हो, आपकी सिचुएशन से गुज़रा हो, और दूसरा वो जो आपसे मोहब्बत करता हो। तीसरा कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपकी इमोशंस या आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की सलाहियत रखता हो। इसीलिए लोगों को ये बताना और समझाना या नसीहत करना छोड़ दें कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्योंकि लोगों ने आपकी बात नहीं माननी। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में भी लोग होते हैं जिनको अगर आप ये समझा दें कि आप गलत हैं तो उनको गुस्सा लग जाता है, वो आपको थ्रेडिंग पे आ जाते हैं, वो आपकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, आपके ख़िलाफ़ साजिशें करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे लोग आपके घर में भी मौजूद होते हैं, जो आपके रिश्तेदारों में होते हैं, आपके करीबी लोग होते हैं, ऐसे लोग आपके दोस्तों में भी होते हैं, जो अपनी एहसास कमतरी को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए या अपनी कमतरी पर एहसास बरतरी शो करने के लिए उस शख्स को तकलीफ़ देते हैं जो उनसे बेहतर होता है। ऐसे लोग सैडिस्ट पर्सनैलिटी भी कहलाते हैं। इनको हम सैडिस्ट पर्सनैलिटी में भी कंसीडर करते हैं। वैसे तो सैडिस्ट पर्सनैलिटीज़ जो होते हैं साइकोलॉजिकल टर्म में, ये वो लोग होते हैं जो तशद्दुद पसंद करते हैं या किसी पे होने वाला जुल्म देखते हुए इन्हें खुशी महसूस होती है, या ये लड़ाई झगड़े के बड़े शौकीन होते हैं और जब कोई दो लोग लड़ रहे होते हैं तो ये बड़े मज़े से जो है वो उसको लड़ाई को इंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर लोग जो है वो आपके अंदर का दुख नहीं देखते,
بلکہ آپ کے اندر چھپے ہوئے دکھ کی کھوج لگاتے ہیں اور پھر اس کا تماشا انجوائے کرتے ہیں. یہ ہے سیڈسٹ پرسنالٹیز. یہ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ جب نصیحت کریں گے تو یہ الٹا آپ کو ہی قصوروار ٹھہرا دیں گے. آپ کے خلاف سازشیں تو کریں گے ہی، لیکن آپ کے خلاف غلط جملوں کا استعمال بھی کریں گے. اور یہ لوگ آپ کے ارد گرد ہی ہوتے ہیں. بیسکلی یہ ذہنی مریض ہیں اور ان میں زیادہ تر کیپیسٹی خواتین کی ہے. خواتین سیڈسٹ پرسنالٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور انہیں آپ جس چیز سے روکیں یا منع کریں کہ ایسا نہیں کرنا، وہ جان بوجھ کر ایسی حرکت کریں گی. ذہنی امراض کی کھوج عام آدمی نہیں لگا سکتا. آپ کے ساتھ آپ ہی کے آفیسز میں کام کرنے والے لوگ، آپ کے گھر میں رہنے والے لوگ، آپ کے دوستوں میں بظاہر آپ کو نارمل لگیں گے کہ یہ نارمل بیہیویئر ہے، نارمل لوگ ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اپنے ایب نارمل بیہیویئر سے یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے بات بھی کی جائے یا ان کو اپنے ساتھ بیٹھنے کی اجازت بھی دی جائے. ایسے لوگ آپ کی زندگی کو ٹاکسک کر دیتے ہیں. یہ ٹاکسک بیہیویئر جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں ذہنی خلفشار ہیں. یہ ذہنی خلفشار جو ہے نا، یہ کیا کرتے ہیں کہ مس کمیونیکیشن کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے جو ہے وہ کریٹ ہوتے ہیں، ڈیولپ ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ٹاکسک پرسنالٹیز ہیں، جو آپ کی زندگی کا زہر ہیں، جن کے الفاظ آپ کی زندگی کا زہر ہیں، جن کا کام آپ کی زندگی کا زہر ہے، ان کو اپنے سے دور رکھیں. مینٹل کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے مینٹل پیس بہت ضروری ہے. اسی لیے لوگوں کو یہ بتانا یا سمجھانا چھوڑ دیں کہ آپ اپنے دکھ جو ہیں وہ صرف اللہ کے ساتھ شیئر کریں گے. دکھ صرف اللہ کے لیے ہیں اور انسان کو جائے نماز پہ بیٹھ کے اپنے دکھ صرف اللہ کے ساتھ ہی شیئر کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ وہ واحد ذات ہے جو دکھوں پر کسی بھی انسان کو شرمندہ نہیں کرتی. اللہ وہ واحد ذات ہے جو دکھوں پر انسان کا مداوا کرتا ہے. اللہ وہ واحد ذات ہے جو دکھ کی حالت میں انسان کو ولی بنا دیتا ہے. اللہ وہ واحد ذات ہے جو دکھ کی حالت میں انسان کی دعا قبول کرتا ہے. اللہ وہ واحد ذات ہے جو انسانوں کی طرح دکھ میں مبتلا لوگوں کا مذاق نہیں اڑاتا بلکہ انہیں تھام لیتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. اسی لیے لوگوں کو سمجھانا چھوڑ دو کہ انہوں نے کون سی بات لوگوں کے سامنے کرنی ہے اور کون سی اللہ کے سامنے کرنی ہے. انسان بڑا سمجھدار ہے آج کا. آپ اس کو سمجھائیں گے وہ 100 باتیں آپ کو اگلی سمجھا دے گا کہ آپ مجھے کیا سمجھا رہی ہیں، میں زیادہ سمجھدار ہوں. تو یہاں پر جب آپ کسی کو یہ بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، لوگ نہیں مانیں گے. لوگوں کو غلط اور صحیح بتا دیں کہ یہ ہے. مرضی ہے وہ غلط کرنا چاہیں، مرضی ہے وہ صحیح ٹریک پہ چلنا چاہیں. دیکھیں جب آزمائش ہوتی ہے نا تو انسان پہ برا وقت شروع ہو جاتا ہے. آزمائش بڑی کڑی ہوتی ہے. یہ آپ کو رشتوں میں بھی ملتی ہے، یہ آپ کو دوستی میں ملتی ہے، یہ آپ کو محبت میں ملتی ہے. جو بھی عورت ہے یا مرد ہے ٹاکسک ہے، آپ کسی کو بتاتے ہیں صحیح یا غلط کے بارے میں، وہ آپ کو آگے سے جو ہے وہ اپنی سٹوری سنانا شروع کر دیتا ہے کہ تم غلط ہو، تم نہیں صحیح ہو. لیکن میں آپ کو بتاؤں، وفادار عورت جو ہوتی ہے نا وہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتی. وفادار عورت جو ٹاکسک بیہیویئر نہیں رکھتی وہ ایک مرد کی عزت کرنے، اس کے احترام دینے اور اس کی محبت بھرے الفاظ کے پیچھے بھاگتی ہے. یاد رکھیے گا، کبھی بھی عورت اس شخص کے پیچھے نہیں بھاگے گی جس کے پاس بہت پیسہ ہوگا اور وہ بدتمیز ہوگا. بدتمیز آدمی ہوگا اور پیسہ بے تحاشا ہوگا، چھوڑ دے گی. عورت میں یہ کیپیسٹی ہے. لیکن مرد کیا کرے گا؟ عورت کے پاس پیسہ ہوگا، بدتمیز ہوگی، اسے برداشت کرے گا، اس کو گھر میں بھی رکھے گا، اس کی خدمتیں بھی کرے گا، اس کی ٹی سی بھی کرے گا، اس کے آگے جھک کے بھی رہے گا، کیونکہ وہ پیسے والی عورت ہے اور اسے وہ سب کچھ دے سکتی ہے جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. لیکن مرد ایک عورت کو برداشت نہیں کرے گا. اور وہ کون سی عورت ہے؟ جس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، جو گھر سے جہیز بھی نہیں لے کر آئی، جس کا کوئی کام بھی نہیں ہے، اور اگر اس نے کبھی یہ کہہ دیا کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو اتنا سا جملہ اس کے لیے عذاب بن جائے گا. گھروں میں بیٹھی عورتوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے. مرد کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. آپ کو نہیں کرنا چاہیے یہ سب کچھ. سچائی چھپائی ہے کسی نے، بات کچھ اور تھی، یہ افواہ بنائی ہے کسی نے. یعنی بات کچھ اور ہوتی ہے اور بات کچھ اور بن جاتی ہے. خدا کے لیے یہ افواہیں پھیلانا بند کر دیں. یہ لوگوں کے کریکٹر اسیسینیشن کرنا، لوگوں کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرنا، عورتیں عورتوں کی تذلیل کر رہی ہیں. عورت ہی عورت کو برداشت نہیں کر رہی. عورت کی کریڈیبلٹی سے جیلس ہے.
عورت عورت کے حسن سے جیلس ہے, عورت عورت کے پیار کرنے والے شوہر سے جیلس ہے, عورت عورت کا اگر گھر بسا ہوا ہے تو اس سے جیلس ہے, عورت عورت کے خوش ہونے, اس کے ہنسنے مسکرانے سے جیلس ہے. عورت کو جیلس ہونے کے لیے کوئی خاص جو ہے وہ سچویشن نہیں چاہیے, کوئی خاص بات نہیں چاہیے. جو جیلسی فیکٹر خواتین ہوتی ہیں جن کے اندر یہ فیکٹر پایا جاتا ہے, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جیلس ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا اس نے کالے رنگ کا سوٹ پہن لیا, اس پر تو سوٹ نہیں کر رہا, یہ تو اچھی نہیں لگ رہی, یہی اگر میں پہن لیتی تو بہت اچھی لگتی. وہ اس پہ اچھا لگ رہا ہے, نہیں لگ رہا. آپ سے کسی نے پوچھا, آپ سے کسی نے آ کے کوئی اس کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی, کوئی آپ کا انٹرویو لیا؟ نہیں. خود ساختہ اینکرز بنی ہوتی ہیں. یہ خود ساختہ اینکرز بھی بہت ہیں ہمارے ہاں, جو خود ساختہ اینکر. میں اینکر ہوں, آپ اینکر ہیں, آپ کو تلفظ اور ادائیگی کا معلوم نہیں, آپ کو جو ہے کتابیں پڑھنے کا تجربہ نہیں, آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں, آپ کے پاس تعلیم نہیں, آپ کے پاس جو ہے وہ کریڈیبلٹی نہیں, آپ کے پاس پرسنالٹی بھی نہیں, اور آپ اینکر ہیں. آپ کے پاس جو ہے وہ نالج ہی نہیں ہے اور آپ اینکر ہیں. اینکر پتہ کسے کہتے ہیں؟ آج میں ذرا یہ بھی ڈیفائن کر دوں آپ کو. اینکر کیا ہوتا ہے, ہوسٹ کیا ہوتا ہے. گھروں سے اٹھ کے آتی ہیں اینکر بن جاتی ہیں, ہم اینکر ہیں, ہمیں مانو ہم اینکر ہیں. نہیں مانو زبردستی کہ ہم اینکر ہیں. بھائی کون سا اینکر؟ آپ کو پتہ ہے اینکر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا لفظ ہے؟ اس کے لیے سالوں محنت کرنی پڑتی ہے. 10 15 15 20 سال کا ایکسپیرینس لے کے لوگ اپنے آپ کے نام کے ساتھ اینکر لگاتے تھے پہلے. یہ آج گھر سے اٹھ کے آتی ہیں, 4 دن نیوز پڑھتی ہیں, 5ویں دن یہ اینکر ہوتی ہیں. معذرت, آپ اینکر نہیں ہیں. میں نہیں تسلیم کرتی آپ کو اینکر, کیونکہ آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے, آپ کے پاس تلفظ کی ادائیگی نہیں ہے. آپ کو میری بات بہت زہر لگے گی, میں بھی زہر لگوں گی, لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو زہر لگوں, کیونکہ میں سچ اور حق کی بات کرتی ہوں. آپ اپنی کریڈیبلٹی کو چینج کریں, اپنے مائنڈ کو چینج کریں. اینکر آپ ہوسٹ ہو سکتی ہیں, ایک ہوسٹ ہو سکتی ہیں جو ایک شو کو لے کے چل رہا ہے اور وہ کوئی بھی چولی بیچ میں مار سکتا ہے, کوئی بھی ایسے الفاظ بول سکتا ہے جس میں اسے غلطی ہو جائے, لیکن آپ اینکر پرسن نہیں ہو سکتی. اینکر پرسن وہ بندہ ہوگا جسے اپنے بولنے پہ کمانڈ ہوگا. اینکر پرسن وہ ہوگا جس کے پاس نالج ہوگی. اینکر پرسن وہ ہوگا جس کی ڈگری ہوگی. اینکر پرسن وہ ہوگا جس کے پاس ایکسپیرینس ہوگا. اینکر پرسن وہ ہوگا جس کی پرسنالٹی اینکر پرسن والی ہوگی. شکل بھی چاہیے, عقل بھی چاہیے, کوئی پہناوا بھی چاہیے, کوئی ایٹیٹیوڈ بھی چاہیے, کوئی تلفظ ادائیگی, کوئی الفاظ, کوئی زبان, کوئی مٹھاس, کوئی ادب لحاظ بھی چاہیے. لڑوانے والے اینکر نہیں ہوتے, ملانے والے اینکر ہوتے ہیں. اپنی ریٹنگ کسی بھی بدتمیزی سے بڑھانے والے اینکر نہیں ہوتے, لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے والے اینکر ہوتے ہیں. میں جی جرنلسٹ ہوں, آپ جرنلسٹ ہیں, بہت اچھی بات ہے, آپ جرنلسٹ ہیں. کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ کس چینل کے ساتھ آپ نے کام کیا؟ سب سے پہلے 2 امپورٹنٹ چیزیں, اگر آپ جرنلسٹ ہیں, آپ کی ڈگری کیا جرنلزم میں ہے؟ دوسری خاص بات, آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے؟ اور تیسری خاص بات کہ ایکسپیرینس کن اتھینٹک چینلز کے ساتھ ہے. سرٹیفائیڈ, جیسے میں کہتی ہوں کہ سرٹیفائیڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں, سرٹیفائیڈ ایڈوکیٹ کے پاس جائیں, سرٹیفائیڈ پروفیسر کے پاس جائیں, سرٹیفائیڈ بنے, برانڈ بنے. عام بندہ تو ہر جگہ پھر رہا ہے نا, برانڈ بنے. تو یہ جو خود ساختہ ہمارے ڈیجیٹل صحافی بھی پھر رہے ہیں, یہ بہن بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ ایکسپیرینس لو, پہلے ایکسپیرینس کرو, جگہ جگہ پہ جا کے کام کرو, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بنو. آپ ڈیجیٹل جرنلسٹ ہو سکتے ہیں, لیکن آپ سمپل جرنلسٹ اپنے ساتھ نہیں لگا سکتے, اور اس وقت تک نہیں لگا سکتے جب تک آپ کسی بھی ادارے کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہ ہو, جب تک آپ کی ڈگری جو ہے وہ میس کمیونیکیشن میں نہ ہو. یہ میں تھوڑا سا جو ہے وہ ایسے بچوں کے لیے, ایسے ینگسٹرز اور ایسے لوگوں کے لیے, سوری میں بچے بول جاتی ہوں, لیکن مجھے کیونکہ عادت ہے ہر کسی کو اس طرح بولنے کی, تو میں اکثر اوقات بول جاتی ہوں. بچے نہیں ہیں, جوان لوگ ہیں اور اچھے خاصے جو ہے وہ بڑی عمروں والے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ آج آپ اینکر کا مطلب بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا اور جرنلسٹ کا مطلب بھی سمجھ لیا ہوگا. میں نے اپنے ویلاگ میں آپ کو یہ بھی سمجھا دیا ہے. ساتھ ہی پھر کہوں گی کہ اچھائی اور برائی دونوں راستوں کا اللہ نے بتا دیا, لیکن کوئی قدغن نہیں لگایا کہ یہ صحیح راستہ ہے تو اس پہ جانا ہے, یہ غلط راستہ ہے تو اس پہ جانا ہے. اللہ نے کہا تمہاری مرضی ہے, جس مرضی راستے پہ چلو. اسی لیے آپ نے لوگوں کو نہیں بتانا, آپ نے لوگوں کو نہیں سمجھانا کہ تم اپنے دکھ کس سے شیئر کرو اور کس سے نہ شیئر کرو.
دکھ جب آپ کسی انسان سے شیئر کرتے ہیں وہ آپ کی تذلیل کرتا ہے، اس کے پاس آپ کا راز آ جاتا ہے، وہ آپ کا رازدار بن جاتا ہے اور پھر وہ آپ کی بے حرمتی کرتا ہے، آپ کے الفاظ اور آپ کی ایموشنز کو جگہ جگہ پہ بیٹھ کے بدنام کرتا ہے۔ یہ تو کل اپنے گھر والوں کی وجہ سے رو رہا تھا، یہ اس کی بیوی نے تو اس کو بہت تنگ کیا ہوا ہے، یہ اس کا تو شوہر جو ہے وہ اس کو بہت مارتا ہے، یہ اس کے تو بچے اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، تم اس کی بات کر رہے ہو وہ تو بالکل اچھا نہیں ہے، اس کے تو جو ہے وہ والدین ہر وقت اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ غلط ہیں آپ۔ کوئی شخص آپ سے اپنا دکھ اس لیے شیئر کر رہا ہے کیونکہ وہ آپ کو اپنا سمجھ رہا ہے اور آپ اس کی تذلیل کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں۔ عورتیں ایسا زیادہ کرتی ہیں، مرد پھر بھی جو ہے وہ تھوڑا بھرم رکھ لیتے ہیں۔ عورتیں بہت خطرناک ہیں، میں عورتوں سے بہت ڈرتی ہوں بھائی، ان عورتوں سے بہت ڈرتی ہوں، بہت چلاک ہیں۔ ذہین عورت میری پسندیدہ عورت ہے، ذہین حسین عورت۔ شاطر عورت میری دشمن ہے اور میں چلاک اور مکار اور شاطر عورت کی دشمن ہوں، اور میں عزت کرتی ہوں، مقام دیتی ہوں ان عورتوں کو جو ذہین ہیں، سمجھدار ہیں، باشعور ہیں، گھر بسانے والیاں ہیں، سادگی اپنانے والیاں با حیا عورتیں ہیں۔ میں سلام پیش کرتی ہوں ان عورتوں کو، اور میں مخالف ان عورتوں کے جو بے حیا ہیں اور بد زبان ہیں۔ میرے دل نے اگر دماغ کی سن لی نا، میرے دل نے اگر میرے دماغ کی سن لی نا، تو پھر سارے مقام خاص سے عام ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کا ویلاگ بس یہیں تک۔ آپ کو اچھا لگا ہو تو مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا۔ نیکسٹ ویلاگ کے لیے جو ہے وہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویلاگ بھی میں بہت اچھے ٹاپک پہ کروں گی۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ٹاپک ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بات کروں تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔